नाज़रीन, आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात और हमारी बात होने जा रही है, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ये शख्सियत आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं। पाकिस्तान का बहुत ही मोतबर नाम, पाकिस्तान के चंद ऐसे मोतबर नाम जिनके लिए मेरे दिल में बहुत हाई रिगार्ड्स हैं। उनमें से एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर परवेज होद भाई, जो कि न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं। पीएचडी इन्होंने की न्यूक्लियर फिजिक्स में। इसके अलावा इन्होंने काम किया एज ए साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल सेंटर फॉर द थ्योरेटिकल फिजिक्स। बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं और बहुत खुलकर बात करते हैं, बहुत दो टोक लहजा है और बहुत से ऐसे मसाइल पर भी गुफ्तगू करते हैं जो यहाँ पर अक्सर वो गुफ्तगू या वो मसाइल पर बातचीत नहीं होती। आज सबसे पहले वेलकम टू माय शो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय प्रोग्राम। थैंक यू। आज नाजरीन जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक है, एक ऐसा मौजू जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर परवेज होद भाई अभी कोयटा तशरीफ लेकर गए थे, तो कोयटा गए हुए थे, वहां से वापस आए हैं, जहां पर एक फेस्टिवल था, एक कॉन्फ्रेंस थी और वो कॉन्फ्रेंस उन हजारा टीचर्स के बारे में थी जो कि आप जानते हैं हजारा कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं, कोयटा में हजारा लोगों की बात करते हैं तो हमारा दिल जो है वो दर्द से भर जाता है। हमें वो 80 लाशें भी याद हैं जो वो रखकर बैठे रहे वहां पर, और इसके अलावा कई ऐसे मुतअद्दिद वाकयात, दहशतगर्दी की लपेट में रहा वो हिस्सा, और बहुत से ऐसे वाकयात तवातुर से होते हैं और उसमें इन सब पर बात करेंगे। लेकिन हम डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वहां पर आप गए और आप ये क्या सिलसिला था, किस लिए तशरीफ लेकर गए, वहां पर क्या हुआ, इस बारे में आप हमें बताइए। हाँ, मैं बहुत अरसे के बाद कोयटा गया। तो जब मैं 11 साल का था तो उस वक्त हम गए थे तफरी के लिए। तो उसको तकरीबन 59 साल हो गए। आई वेंट आफ्टर 59 years। ओके। तो बिल्कुल पहचान से बाहर है। इट हैज टोटली चेंज्ड। और उस शहर में जाकर मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि हर तरफ मोर्चे बने हुए हैं, चेक पोस्ट हैं, और अगरचे ये कम हो गए, लोग मुझे बताते हैं कि वैसा नहीं है जैसा कि पिछले साल या उससे पिछले साल था। कुछ टेंशन में ज़रूर कमी आई है, और यही वजह है कि हज़ारा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने वहाँ एक लिटरेरी फेस्टिवल का एहतमाम किया था, जिसमें उन्होंने मुझे मद्दू किया। तो ये किसी कॉलेज में था और मैं वहाँ गया। तो मैं वाहिद शख्स था बलूचिस्तान से, कोयटा से बाहर से आने वालों में। एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था, और बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में मैं गया हूँ, मगर कोयटा, जैसा कि मैंने अर्ज किया, कोई 60 साल हो गए मैं नहीं गया था। So that's how it was. 60 साल के बाद आप उस जगह पर गए हैं, यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा कि इतनी देर के बाद आप एक ऐसी जगह पर जाते हैं। सर, वहां पर ये जो आपने बताया, जो इवेंट था, जो जिस लिए आप गए थे, उसके बारे में हमें बताइए कि वो क्या था। अच्छा, तो हजारा कम्युनिटी पर आपको पता है वो दहशतगर्दी का निशाना बने हैं, और 1999 से, यानी कि तकरीबन 22 साल से वो ज़ेरे अताब रहे हैं, और वाक़यात एक के बाद एक दहशतगर्दी के। उन सबसे ज़्यादा जो कम्युनिटी मुतासिर हुई है वो हज़ारा कम्युनिटी है कोयटा के अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर हज़ारा टाउन तक महदूद कर दिए गए हैं। अलमदार रोड है, और अलमदार रोड के दोनों तरफ एक सिरे पे आबादी है, दूसरे सिरे पे आबादी है। तो जब मेरे मेज़बान मुझे ले जा रहे थे तो वो इशारा कर रहे थे कि यहाँ खुदकुश हमला हुआ, वहाँ पर हुआ। फिर वो चौक दिखाया जहाँ हज़ारा नहीं लेकिन चेचन्स को बेदर्दी, चेचन खवातीन को जिन्होंने हाथ उठाया हुआ था सरों पर, उनको शूट किया गया, और एक के बाद एक वो वहाँ
قتل ہوئی. تو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی اور دل بہت دکھا. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو نفسیاتی اثر ہے ان تمام وارداتوں کا وہ بڑا گہرا ہے. ہزارہ کے لوگوں کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر یہ چیز سمو گئی ہے. اور قدرتی بات ہے کیونکہ جب آپ کو پہچانا جاتا ہے آپ کی شکل و صورت کی بنا پر، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن چونکہ آپ کی شکل باقیوں سے مختلف ہے تو اس لیے گولیاں چلتی ہیں، آپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے. چنانچہ یہ بہت ہی افسوس مجھے ہوا یہ دیکھ کر. لیکن دوسری طرف میں نے یہ بھی دیکھا کہ بڑی ہمت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ویسا ہی جیسا کہ کرنا چاہیے. ذمہ داری ہم لوگوں کی بنتی ہے. ہم جو اپنے آپ کو عام پاکستانی کہتے ہیں وہ بھی عام ہیں، بہت عام ہیں، لیکن قدرت نے ان کو ذرا سا ہم سے مختلف بنائے. مختلف کیا، بس آپ 19-20 سے بھی کم کا فرق ہے، مگر اس کی وجہ سے وہ تعصب اور تنگ نظری کا نشانہ بنے. تو یہ میرا خیال ہے انسانی اصولوں کی خلاف ورزی ہے. یہ کتنی قابل مذمت بات ہے کہ بس اس ریشلزم پر ہم اتر آئے. اگر یہ دنیا میں کہیں اور ہو نا تو ہم ان لوگوں کو کتنا برا بلا کہیں. ہم کہیں گے یہ دیکھو امریکہ میں کالوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے، میکسیکنز کے ساتھ ہوتی ہے. ہم جب جاتے ہیں یورپ اور کوئی اگر ہمارے ساتھ ہلکا سا بھی ہلکی سی بھی کوئی بدتمیزی کرے تو ہم ایک دم پولیس کے پاس جا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس از ریشل ڈسکرمنیشن، ہم خوب گرجتے برستے ہیں. لیکن جب ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بہرحال یہ ہزارہ ایک کمیونٹی ہے، پاکستان میں اور بھی معتوب مظلوم لوگ ہیں. تو یہ ہمیں اپنے کچھ اوقات سدھارنے ہوں گے. یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ایک نقطہ اٹھایا بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. جب کسی دوسرے ملک میں ایسا ہوتا ہے تو ہم بہت تنقید کرتے ہیں، ہم اس کو ایشو بناتے ہیں، ایشو ہوتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر انسان کی تذلیل ہوتی ہے، انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، اس کے تمام مذہب، فرقہ اور اس سے بالا تر ہو کر ایک انسان کی اپنی بھی کچھ عزت، کوئی اہمیت ہوتی ہے. تو جب ہم دوسرے ملکوں میں دوسری جگہوں پر ہونے والی چیز کو اتنا ہم بیان کرتے ہیں، اس کے پر بولتے ہیں، تو اگر کہیں بھی کسی بھی ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے اور اپنے ملک کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے تو اس پہ بھی بات کرنا بنتی ہے. سر ایک عرصے سے خطہ جو ہے ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی لپیٹ میں بہت جو ہے اب تو بہت حالات بہت بہتر ہیں. بڑی جو اسے جاں فشانی کے ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ کتنے آپریشنز ہوئے، اس کے بعد جو ہے دہشت گردی کو ختم کیا گیا. اور ابھی بھی جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس کے ساتھ جو واقعات ہوتے رہے، جس طرح بسوں سے اتار کر ان کے آئی ڈی کارڈز پر ان کی وہ دیکھ کر مارا جاتا رہا. پھر یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ چھوٹی آنکھوں، سفید رنگت جو ان کی ایک شناخت ہے، اس کی وجہ سے ایک خاص شناخت کی وجہ سے پہچان کر وہاں پر کیا جاتا ہے. تو یہ جو عناصر ہیں جو یہ کرتے ہیں، آپ کے خیال میں ان کو ختم کرنے کے لیے کون سے سٹیپس اٹھانا ضروری ہیں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے انسانیت کے بارے میں. یہ نہیں کہ جو ہم سے مختلف ہیں ان سے نفرت کریں. انسان ہر رنگ، ہر نسل، ہر قومیت اور ہر مذہب کے ہوتے ہیں اور سب ایک ہی جیسے ہیں. جینس کے اعتبار سے ہم میں بس 19-20 تو میں بہت بتا رہا ہوں 0.0001% کا فرق ہے. تو یہ بنیادی طور پر پبلک ایڈوکیشن سے ہو سکتا ہے. اور دیکھیے جو جیسے جیسے ایک سماج ارتقاء کرتا چلا جاتا ہے، وہ بہتری کی طرف جاتا ہے، ویسے ویسے وہ ان تعصبات سے پاک ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو سوسائٹی جتنی زیادہ ایڈوانسڈ ہوگی اسی حساب سے اس کے اندر نہ صرف زیادہ برداشت لیکن زیادہ
ایک ایکسیپٹنس ہوگی کہ ہاں ہم میں فرق تو ہے لیکن پھر بھی ہم سب ایک ہیں. مگر دیکھیں ایک اور بات یہ کہ ان دہشت گردوں کو کہیں سے پشپنائی حاصل ہے اور یہ مذہب کے نام پہ قتل کرتے ہیں. تو داعش کا جس نے ان کوئلے کے مزدوروں کو مارا, ان کے گلے کاٹے, جی جی, بہت 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 قابل مذمت واقعہ کچھ دن پہلے بنائی, تو یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, جہاد, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد ہے. اب اگر اس کو میں تو نہیں جہاد سمجھتا, اور مسلمانوں کی اکثریت انہیں مسترد کرتی ہے, مگر یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہی جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے. تو مذہبی تعصب ہمارے اندر سمویا گیا ہے. داعش کے لوگ جو ہیں وہ صرف پاکستان کے نہیں ہیں, وہ افغانستان کے بھی ہیں, وہ ترکستان سے بھی آئے ہوئے ہیں, وہ جگہ جگہ سے آتے ہیں. لیکن جہاں بھی آپ ہوں اور آپ کو اگر یہ بتایا جائے بس ایک ہی راہ راست ہے, اس راہ پہ جو چلتا ہے وہی ٹھیک ہے, جو اس سے ذرا ادھر ہو یا ادھر ہو وہ بھٹکا ہوا ہے. تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طور پر تربیت کی ضرورت ہے, لیکن خاص طور پر ہمارے اپنے ملک میں جہاں کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے. اچھا یہ تو مسلمان ہیں, یہ جو ہزارہ جی ہزارہ, مگر یہ شیعہ ہیں. اچھا اب جو آپ نے بس کے واقعے کا ذکر کیا, تو اس سے تو اب جب آپ کسی کی شکل دیکھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا نا کہ یہ شیعہ ہے کہ مسلم, کہ شیعہ ہے کہ سنی ہے. تو شناختی کارڈ انہوں نے چیک کیا, اور حالانکہ اس میں ہزارہ بھی تھے اور دوسرے بھی تھے, 9 ہزارہ تھے, لیکن انہوں نے مذہب کی بنا پر قتل کیا. اب اس سے زیادہ گھناؤنی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کی اگر ہم جڑیں دیکھیں, اب جو 70s 80s میں جو ہم نے جہاد شروع کیا اور پھر جو افغانستان کا سلسلہ رہا, ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچا وہ الگ, اور اس کے بعد پھر جس طریقے سے آج تک ہم اس سے لڑ رہے ہیں, تو صرف کوئی ایک اس میں آپ کہہ لیجیے اینگل نہیں ہے. جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ ایک طرف ہم ہندو مسلم کی اس کی بات کرتے ہیں, تفریق کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں, پھر ہم اب فرقے اتنے زیادہ ہیں, سنی شیعہ, پھر ہزارہ, پھر اور بہت سے ایسے فرقے, یعنی کس کس طرف دیکھا جائے کوئی ایک پہلو اس کا ہے ہی نہیں. یقیناً اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ایک ابھرتی ہوئی قوت تحریک ٹی ایل پی ہے, اور خادم حسین رضوی کے پیروکار ہیں. اب یہ بریلوی ہیں اور بریلویوں کی اکثریت ہے. یہ دیوبندیوں سے نفرت کرتے ہیں. کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ ضیاء الحق کا دور تھا. ضیاء الحق نے یہاں لوگوں کی پہچان اپنے مذہب کے ساتھ منسوب کر دی تھی, اور ایک واقعہ ہوا تھا بادشاہی مسجد میں جس میں 2 کانفرنسز بیک وقت مولویوں کی تھی. ایک کانفرنس تھی یا رسول اللہ کانفرنس, اور دوسری تھی رسول اللہ کانفرنس. اب ایک میں یا تھا, دوسرے میں نہیں تھا, یا نہیں, صرف اتنا فرق تھا, صرف اتنا. اور اس کے بعد جس طرح سے یہ مولوی ایک دوسرے کے ساتھ لڑے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ, تو اس کی تصویریں بھی اس زمانے کی میرے پاس کہیں پر پڑی ہوئی ہیں. اخبار میں تو نہیں چھپ سکیں کیونکہ ضیاء الحق کا اس کی کوشش یہ تھی کہ ہر ایسی چیز کو دبایا جائے, لیکن وہ تصویریں کہیں کہیں پڑی ہوئی ہیں. تو دیکھیے اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ تقسیم کا عمل شروع کرتے ہیں نا, تو یہ تقسیم در تقسیم در تقسیم چلتا چلا جاتا ہے. کون سا مکتب فکر صحیح ہے, پھر مکتب فکر کے اندر بھی مختلف آراء ہوتی ہیں. چنانچہ آپ مذہب کو کی بنا پر لوگوں کو کبھی جوڑ نہیں سکتے جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں ہمیں اکٹھے رہنا تاکہ ہم دوسرے پر حملہ کر سکیں.
ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی چیز ہے جس کی بنا پر لوگوں کو جوڑنا چاہیے، اور وہ ہے انسانیت، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو ہم سب کے بیچ میں مشترک ہے. اور اس سے کیا جی خوبصورت بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جاندار بنائے ہیں، ہر قسم کا انسان پیدا کیا ہے، تو کون سا بالکل اس کو. درست فرمایا ڈاکٹر پرویز وود بھائی. ہم نے دیکھا کہ اب جو ہم دیکھیے کہ یہ جو دور ہے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جو ہر چیز پہ غالب آ چکا ہے. ہم ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، اب ہم ریڈیو بھی نہیں سنتے، سب کچھ پیچھے چلا گیا. اب سب کچھ ہمیں سوشل میڈیا سے ملتا ہے. سوشل میڈیا پہ کون لوگ ہیں؟ سب پڑھے لکھے لوگ، نوجوان. اگر سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ بھی ایسے ٹرینڈز چلیں جس میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیا جائے. ابھی آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا. امر جلیل جو ہمارے ایک رائٹر ہیں، ان کے خلاف کس طریقے سے صرف ایک جو انہوں نے افسانہ لکھا تھا اس میں کوئی جو ہے وہ بات کی تھی جس کے اوپر ان کے خلاف کئی دن تک ٹرینڈ چلتا رہا، ان کے پر فتوے لگتے رہے، ان کے سر پر جو ہے وہ پیسہ دیے گئے. اسی طرح میرا خیال ہے آپ کے خلاف بھی چلتے رہے ہوں گے. تو یہ خیر تو چلتے سب رہے پڑھے ہوں لکھے گے. لگے. جی ڈاکٹر صاحب یہ تو ہاں، ایک بات وہ بے شک جتنے فتوے دیتے رہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ میرے پاس بس یہ معصوم سا فون ہے، جی 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 سوشل جی میڈیا بالکل دور ہوں. تو جی یہ لیکن مجھے تو لیکن بیماری لیکن لگتی میرا ہے. سوال یہ ہے. میں نہ ٹی وی دیکھتا ہوں، نہ میں جی سوشل میڈیا، بس جو اخبارات میں ہوتا ہے نا، جی اور جو لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوا مواد، اس پر میں اعتبار کرتا ہوں، اور جہاں وہ قابل اعتبار ہو. جی جی سوری، میں نے آپ کی بات کاٹی. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر پڑھے لکھے لوگوں سے بھی ہم یہ نہیں نکال پائے ان کے اندر سے کہ یہ بے وقوف بنانے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، نسلوں کو، ایک نسل کو، نوجوان نسل کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ اس طرح کا کرتے ہیں کہ آپ اپنا پہلے نیریٹو بیان کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، اس کے بعد پھر تمام فرقے اکٹھے ہو کے اپنے اپنے نیریٹو کے لیے لڑتے ہیں اور پھر اس میں نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں. ان کو کس طریقے سے بتایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بچپن سے درسی کتب میں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور یہی سمجھتے پڑھتے آتے ہیں نا. ہاں، اور پھر وہ نفرت کس طرف جاتی ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. آپ کو دیکھیے، آج کل وکیل بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈاکٹر بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پروفیسر بننا کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ کوئی کچھ پڑھتا نہیں ہے. اور جو جاہل لوگ ہیں وہ بھی ان پیشوں کے اندر آ گئے ہیں، اور میں جاہل کا لفظ ویسے نہیں استعمال کر رہا ہوں، دے آر ایکچوئل جاہلز. یہ دیکھیں کہ جو ہسپتال کے مریضوں کے اوپر حملہ کرے، جیسا کہ وکیلوں نے کیا تھا لاہور میں، اس اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو ایمرجنسی وارڈ میں پڑے ہیں اور ان کے اوپر وکیلوں نے جا کر حملہ کیا. یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو عورت مارچ کا بھی حال میں ہوا ہے، تو جو عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے آزادی دو، اس کے اوپر ان لوگوں نے بلیسفمی لگا دی. جی اور اتنے اور ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو ویڈیوز کو ڈاکٹر کرتے ہیں، جی فیک جی نیوز، اور اس کے اوپر انہوں نے ہر طرف یہ پرچار کیا ہوا ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ تو بدکار ہیں، اور ان کو تو الٹا اور چل یہ رہی کہ انہوں نے گستاخی، ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جبکہ کچھ بھی اس طرح کی بات نہیں. ایسا یہ نہیں ہوا، بالکل بالکل جھوٹے ایسے. لوگ ہیں. تو جی ایسے جی وکیل، ایسے ڈاکٹر، ایسے پروفیسر اگر ہم بناتے رہے، ہمارے تعلیمی اداروں سے نکلتے رہے، تو پھر تو خدا ہی اس قوم کا حافظ ہوگا. جی درست فرمایا آپ نے. سر یہ جو ہزارہ کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ وہاں پر گئے ہیں اور ان تمام اساتذہ جو کہ شہید ہو گئے یا جو جان سے چلے گئے ان تمام واقعات میں، ان کے لیے جو ہے یہ ایک طریقے سے یہ تمام ایونٹ جو ہے وہ منعقد کیا گیا تھا. تو وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ان کا کیا کہنا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا بڑی ہمت، باہمت ہیں اور بہت ہمت سے کام کر رہے ہیں، جٹے میں ان کا کیا کہنا ہے جب آپ کی ان سے بات چیت ہوئی تھی؟ ہاں، تو مجھے دو مختلف قسم کے رجحانات دکھائی دیے. ایک یہ کہ بھاگو یہاں سے، یہاں اس ملک میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور یقیناً ان میں سے بہت سارے باہر چلے گئے ہیں، باہر جا کر انہوں نے کچھ نے نوکریاں کی ہیں، کچھ نے پڑھائی کی ہے، اور لگتا ہے کہ کچھ نے کافی اچھی پڑھائی کی ہے، کیونکہ اب وہ یہاں
اسکولوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہاں ایک سائنس سینٹر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ایک رجحان مجھے دکھائی دیا. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو ادھر ہی رہنا ہے، ہم یہاں سے جا تو نہیں سکتے. چلیے اگر 5% لوگ چلے گئے، 10%، تو 90-95% تو ادھر رہیں گے. تو ہمیں یہاں رہنے کے اب رستے ڈھونڈنے ہوں گے. اچھا، جس کانفرنس میں گیا، یہ کانفرنس نہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ ہے مصباح لٹریری فیسٹیول. تو یہ مصباح ایک لیکچرر تھے کوئٹہ کے کسی کالج میں. ایک روشن خیال شخص تھا جسے قتل کر دیا گیا، تو یہ کانفرنس ان کے نام سے منسوب کی گئی. اب جو ظاہر ہے کہ اس کو آرگنائز کرتے ہیں وہ بڑے ہمت والے ہیں، اور انہوں نے، اور روشن خیال ہے، ان کے اندر وہ نسلی تعصب نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں بلوچ بھی آئے تھے اور پختون بھی آئے تھے. تو حالانکہ ادھر 3 کمیونٹیز ہیں، بلوچ، پختون اور ہزارہ. اور عام طور پر جو ہزارہ ہیں وہ تو اتنے ڈرے رہتے کہ وہ اپنے علاقے سے باہر جانے کی جرات ہی نہیں کرتے. لیکن اس لٹریری میلہ میں ہر کمیونٹی کے لوگ تھے. لیکن خیر کوئٹہ سے باہر اکیلا میں ہی تھا، تو ذرا انٹرسٹنگ تھا. میں اس بات پر بہت خوش ہوا کہ وہاں خواتین اس لٹریری فیسٹیول میں خوب تعداد میں موجود تھیں، اور میرے لیکچر کے بعد انہوں نے بہت سے سوال بھی کیے. عام طور پر لڑکیاں پاکستان میں شرماتی ہیں، ان کے اندر وہ اعتماد نہیں ہے اپنے آپ پر. لیکن یہ لڑکیاں تھوڑی سی مختلف تھیں، کافی مختلف تھیں. ان میں بولنے کی وہ جرت تھی، وہ بولیں اور اچھے سوالات کیے. تو میں اس بات سے بہت خوش ہوں. ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑے سے میری ڈس ایگریمنٹ ہے آپ کے ساتھ. میں یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان کی لڑکیاں شرماتی ہیں یا بات کرنے. آپ نے اگر لاہور میں عورت مارچ مال روڈ پر جو ہوا تھا، وہاں پر اگر آپ دیکھتے جس طریقے سے انہوں نے اپنا بیانیہ بیان کیا ہے، جتنے دھڑلے سے، جتنی بہادری سے، اور اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے بہت سارے تمام شعبے دیکھ لیجئے، جس طریقے سے لڑکیاں آگے آ رہی ہیں، اور وہ کوئی بھی بات کرنے میں وہ نہیں ان کو کوئی ہیزیٹیشن ہوتی. بہت سی خواتین ایسی ہیں پاکستان کی جنہوں نے جو بہت بڑے بڑے اس پہ کام کر رہی ہیں شعبوں میں، اور بڑی اچھی اس پہ پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ کافی، میرا خیال ہے کہ ان کو کانفیڈنس ملا ہے اور اب ایسی بات نہیں رہ گئی؟ ہاں چلیے، شاید میں نے کیونکہ میں صرف اپنی آبزرویشن اس حد تک محدود کر رہا ہوں. لیکن ایک بات ہے عالیہ، کہ میں نے جب قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، آج سے 48 سال پہلے، 48 years ago، تو اس وقت میری کلاس میں ایک بھی برقع پوش لڑکی نہیں تھی، خاتون نہیں تھی. نہ پورے کیمپس پہ آپ کو کوئی دکھائی دیتی تھی. وہ کلاس میں سوال کرتی تھیں. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، 80s کا زمانہ آیا، اس وقت بھی اکثریت بغیر برقعے کی تھیں، بغیر حجاب کے تھیں، نارمل لڑکیاں تھیں. لیکن پھر 2000 کے بعد جب ایک نئی جنریشن آئی، تو پھر بڑا وہ فرق واضح ہونے لگا. اور وہ جو حجاب کرتی ہیں، وہ جو برقع کرتی ہیں، وہ پھر کلاس میں سوال نہیں پوچھتی ہیں، وہ چیلنج نہیں کرتی ہیں جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا. تو میں نے بہت بڑا فرق محسوس کیا اپنی کلاسوں میں. اور یہی چیز پھر میں نے ایف سی کالج میں دیکھا. لمز میں بھی میں نے 2 سال مختصر پڑھا ہے. ادھر تو خیر اپر کلاس کی ہیں لڑکیاں، تو ادھر اتنا زیادہ فرق آپ کو نہیں دکھائی دیتا. لیکن جو ہمارے متوسط طبقے کی لڑکیاں ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جب وہ کلاس میں جاتی بھی ہیں
یونیورسٹی پڑھتی بھی ہیں لیکن ان کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، اور یقینی بات جو آپ نے بات کی کہ آپ کے دور طالب علمی میں، تو وہ تو میں جان سکتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 70s کا دور کہا جاتا ہے کہ جتنا پروگریسو مائنڈ سیٹ اس وقت تھا، جتنے آزادی کے ساتھ اس وقت لوگ بات کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، تہذیب و تمدن تھا. جب 80s کا دور آیا ہے، ضیاء الحق کا دور، تو اس کے بعد سے تو آپ جانتے ہیں کہ اسلامائزیشن، اور اس کے بعد کس طریقے سے کتنی فریڈم آف ایکسپریشن پہ پابندی، ہر چیز پہ پابندی لگی. اس کے بعد سے آپ سب جانتے ہیں پاکستان بدلتا چلا گیا، اور جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسی طرح گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے پڑھا، اور جب مجھے پنجاب یونیورسٹی جانا ہوا ایک دن، تو میں نے وہاں پر ایک کلاس میں دیکھا کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، تو میل اسٹوڈنٹس اور فیمیل اسٹوڈنٹس کے درمیان پردہ لگا ہوا تھا. تو وہ مجھے بات مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ سچ نہیں ہے. کیونکہ گورنمنٹ کالج سے نکل کے جب آپ گورنمنٹ کالج میں، تو ایسا ماحول نہیں تھا، یعنی ہم کلاس میں جو ہے تمام اکٹھے ہی پڑھتے تھے. لیکن وہاں پر جب یہ دیکھا تو بہت حیرت ہوئی مجھے بھی. آپ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہیں کہیں کسی نہ کسی جگہ پر ایسا کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے. لیکن پھر میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ اگر ایک لبرل آپ آواز اٹھاتے ہیں، یا آپ ایسا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ہر کام اپنا پہناوا پہننے کی آزادی ہے، تو پھر اگر کوئی دوسرا کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی پہناوا پہننا چاہتا ہے، چاہے وہ برقع ہو، چاہے وہ کوئی اور لباس ہو، تو ہمیں اس کے اوپر اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، یا ہمیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے. مطلب میرے نزدیک پوری دنیا میں ہر ایک کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو بھی لباس کا انتخاب کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ ایک میرا خیال ہے کہ فنڈامنٹل فریڈم ہے. آپ اس جی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس یہ ہم اس پہ آخری بات کریں گے، کیونکہ اس میں یہ بھی شامل کر دوں، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے برقعے پر پابندی لگائی ہے. گو کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں وہاں پر، اس پہ ہم پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن اس کے باوجود لبرل کنٹریز ہوتے ہوئے اگر وہ یہ کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے کہ کیا وہ اپنے لیے آزاد ہیں اور دوسرے آزاد نہیں ہیں. اس کے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو برقع کرنا چاہے کرے، جس کو حجاب کرنا ہے کرے، جس کو سلیو لیس پہننا ہے کرے. کوئی اس پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. اب میں نے کچھ لڑکیوں سے پوچھا قائد اعظم یونیورسٹی میں، بلکہ میں نے نہیں پوچھا، انہوں نے خود بتایا. جی. میں نے یہ ذکر کیا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، کہ پچھلا زمانہ مختلف تھا، اب جی. کیوں ایسے؟ کیا ہم جی. پہلے اچھے مسلمان نہیں تھے اور اب اچھے مسلمان بن گئے؟ صرف یہ پہننے تو سے اچھے مسلمان بن جائیں گے. جی. ہاں، تو اس کا جواب، اس کے مجھے کئی مختلف جواب ملے. ایک یہ کہ سر دیکھیں نا، اب میرے چچا یہ کہتے ہیں کہ جو اسلامی طریقہ ہے وہ یہ، اور میں اپنے جی. چچے کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. جی. پھر ایک لڑکی نے کہا کہ سر دیکھیں نا، باقی لڑکیاں جو ہیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں پھر ذرا عجیب سا لگتا ہے، ایک سوشل پریشر ہے، سوشل پریشر کے تحت وہ کرتی ہے. ٹھیک. تو مگر دیکھیے، یہ کرنے سے کوئی ہمارے اخلاق میں بہتری نہیں آئی ہے. آپ ان کو جتنی اسلامیات آپ پڑھاتے ہیں، جتنی قدغنیں آپ لگاتے ہیں ان کے اوپر، لباس، سوچ کے لحاظ سے، کیا یہاں کوئی دوغلا پن کم ہوا ہے؟ ریاکاری کم ہوئی ہے؟ چوری چکاری کم ہوئی ہے؟ نہیں. یہ جنریشن جو اب تو کئی جنریشنز اس سے گزر چکی ہیں نا، اسلامائزیشن سے، ہم نے جو مذہب ٹھوسا ہے اپنے نصاب کے اندر، اس سے ہم کوئی بہتر انسان نہیں بن سکے. آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس دینے کی شرح ہے پاکستان میں، وہ دنیا میں سب سے کم ہے، کیونکہ سب اس سے بھاگتے ہیں. قانون ہم اس طرح سے توڑتے ہیں جیسا کہ یہ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. یہاں جتنی کرپشن ہے آج کل، میرا خیال ہے کہ آج سے 40 سال پہلے سے کوئی کم نہیں ہے، بلکہ شاید تھوڑی سی زیادہ ہی ہو. لہذا یہ جو دکھاوا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اس سے کچھ فرق نہیں پڑا، جی. بلکہ
ہاں جی ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، ایک آخری سوال ہم اس پہ کریں گے، کیونکہ یہ اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس بات سے بات نکل رہی ہے، گو کہ ہمارا موضوع اور تھا، لیکن ابھی حالیہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بیان بھی آیا انہوں نے کچھ اس طرح کی بات کی جس کے اوپر بہت تنقید کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو معاشرے میں زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں عورتوں سے، بچوں سے، تو اس کی وجہ جو ہے وہ فحاشی ہے. جبکہ اگر آپ ظاہر ہے کہ آپ تو مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ جو ریسرچ کی گئی ہے اس کے مطابق کوئی بھی شخص یہ کام اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ عمل کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں، اس کے پیچھے بہت سے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اور وہ جرم جو کرتا ہے، اگر ہم اس سٹیٹمنٹ کو لے لیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اپنے اوپر قابو نہیں پا سکا اس لیے اس نے یہ کیا. تو یہ تو ایک مجرم کو جسٹیفائی کرنے والی بات ہے، یہ تنقید کی جا رہی ہے. اور جو تنقید ہے ہلکی ہے، اس سے بہت زیادہ کی جانی چاہیے. آخر یہ شخص ہمارا وزیر اعظم ہے اور اس کی باتیں اتنی بے وقوفانہ ہے کہ میں تو حیران ہوں. کیا جو مدارس میں ہوتا ہے، جو مدرسے کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو مولوی کرتے ہیں، وہ کیا ان بچوں کا قصور ہے؟ کیا وہ کیا زینب پر آپ انگلی اٹھائیں گے کہ یہ اس کا قصور تھا کہ اسے اس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی؟ یہ جانور ہیں، یہ کسی کو نہیں چھوڑتے، یہ ریپس. ان کے لیے تو میرے لیے میں ان سے ہمدردی بالکل نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ یو کین ناٹ بلیم دا وکٹم. اف یو بلیم دا وکٹم، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ سے سوچ نہیں رہے، آپ کا دماغ معاف ہو گیا.